वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम विमेन हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अक्टूबर इज़ एंडिंग एंड इसका मतलब ये है कि आप सब ने अपनी अपनी सेहत का ये तमाम इश्यूज़ जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं चेक एक कर लेना है, टिक कर लेना है, इट्स ओके और नॉट ओके एंड इट्स ओके टू बी नॉट ओके, क्योंकि हम सब जो हैं वो किसी ना किसी अप एंड डाउन से गुजर रहे होते हैं, सिर्फ उस पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। सो मेरे साथ जो हैं वो डॉक्टर इरम हैं, डॉक्टर महरीन हैं, डॉक्टर सादिया हैं और यहाँ पे हमारे साथ जो है सीमा बीबी हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं और हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता। सबसे पहले महरीन, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी, सीमा जैसे बात कर रही थी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की, डॉक्टर माहीन के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं ख़वातीन की हेल्थ में, और ये जो बैरियर्स हैं हमारे ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं कि ख़वातीन अपने इन जैसे कहते हैं इश्यूज़ को लेके डॉक्टर के पास रिपोर्ट करें और वैलिडेट किया जाए कि ये भी बीमारियाँ हैं, ये भी मसले हैं। अच्छा, हमारे जो अगर हम देखा जाए ना तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा है। बेशक वो जो है बच्ची है, बेशक वो एक वाइफ है, बेशक एक मदर है, बेशक वो एक 70 साल की माँ है जी, वो भी नहीं कह सकती कि यार बेटे मेरे जो है ना कुछ मेरे पीरियड्स हैं वो रुक गए हैं और मेरी कुछ ये मसले हो रहे हैं। और स्पेशली अगर आपके सिर्फ बेटे ही बेटे हैं तो फिर आपको तो वैसे ही आपके पास सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो है ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका स्ट्रेस बहुत इंटरप्ले करता है आपकी हेल्थ के अंदर, ठीक है। मैंने जो चीज़ देखी है बहुत ज़्यादा, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो स्ट्रेस लेके आते हैं, उनके अंदर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, साइकोलॉजिकल बहुत इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और उनका बेसिक जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमारे पास कोई नहीं है जिनसे हम बात कर सकें। अच्छा, तन्हाई, बिल्कुल अकेलापन, एग्जैक्टली। और अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो है ना अपनी माँओं से भी बात नहीं कर सकती, वो बहनों से, अपनी दोस्तों से बात नहीं कर सकती, स्पेशली कोई बड़ा मसला आ जाए, ठीक है। और जो बात करते हैं वो प्रेजेंट कर जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। वो आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि नहीं हमें रेफर किया गया कि अच्छा ये मसले हो रहे हैं तो मैं एक दफ़ा जाके दिखा दूँ। आपके ख्याल में इसका ताल्लुक जो है वो कुछ सोशो इकोनॉमिक सिस्टम से है कि कुछ के गरीब होंगे या घुटा हुआ माहौल होगा, ज़्यादा तंग नजरी होगी तो वहाँ पे ये मसाइल होंगे, या ये हर तरह के लोगों में ये झिझक होती है? हर तरह के लोगों में झिझक, क्योंकि कोई भी औरत ये ना मतलब उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसको परफेक्ट होना है, ठीक है। तो वो ये कहती है कि नहीं मैं अगर कोई चीज़ बता दूंगी तो शायद मैं उस परफेक्शन की नज़र में नहीं आऊँगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ नहीं है, आप अगेन इट्स ओके टू नॉट बी ओके, ठीक है। अगर आप जाती हैं अपना ख्याल रखती हैं तभी तो आप दूसरों का ख्याल कर सकती हैं, ठीक है। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंटरप्ले करता है, ठीक है। डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा आई थिंक स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल है। हम डेली लाइफ में इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल नहीं तो हम इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं, फिजिकली स्ट्रेस्ड होते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर इरम, दो चीज़ें जैसे हम बात कर रहे थे, एक तो वो सिंड्रोम जो कि ड्यूरिंग पीरियड्स हमें डिप्रेशन में मुब्तला करता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एंड देन एक और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब ख़वातीन जो है जब अभी मेनोपॉज नहीं भी हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है, एवरी मंथ एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसको ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस एंड चेंजेस से गुजरना है, उसके बारे में गाइड कीजिएगा कि लड़कियां जो हैं वो उसके बारे में भी अवेयर नहीं होती, घरों में बात नहीं होती, माँ भी उस तरह कम्प्लीटली बाज़-औक़ात गाइड नहीं करती। अच्छा, जैसे भी आपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात की, मतलब डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन होता है विद इन 40 डेज़ यूजुअली, ठीक है। इसमें ये होता है कि एक तो ये कि हर चीज़ की तरह डिप्रेशन भी जेनेटिकली इसके चांसेस होते हैं। मतलब फैमिलीज़ में बोन डिसऑर्डर्स, कार्डियक डिसऑर्डर्स रन करते हैं, डिप्रेशन भी फैमिलियल होता है, ठीक है। जिनकी मदर्स को, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स में, ग्रैंड मदर को, मतलब फैमिली में अगर रन करता है डिप्रेशन तो उस फीमेल में शी इज़ मोर प्रोन टू डेवलप डिप्रेसिव इलनेस, राइट, स्पेशली आफ्टर डिलीवरी। अच्छा, डिलीवरी में इस वजह से क्योंकि 9 मंथ्स आप देखें उसकी बॉडी ने हार्मोन्स की पीक ली, मतलब हार्मोन्स ने उसको इतना ज़्यादा उसकी बॉडी के साथ खिलवाड़ी समझ लें किया कि उसने 9 मंथ्स पूरा एक बेबी को नरिश किया, ठीक है। उसके बाद जब उसने डिलीवर किया तो दैट वाज अ वेरी पेनफुल टाइम पीरियड फॉर हर, बहुत क्रूशियल टाइम होता है टाइम ऑफ डिलीवरी। अच्छा, अब डिलीवरी के बाद भी वो सारा इवेंट एकदम से वॉश आउट नहीं होता आपकी मेमोरी से। अच्छा, अब वो हार्मोन सारे एकदम से नीचे आ जाते हैं, फीमेल एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ रही होती है। अच्छा, अब फीमेल ने अपने बेबी को भी नरिश करना है, फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है, अपनी बॉडी को भी जो चेंजेस हैं उसको भी एक्सेप्ट करना है। अच्छा, देखने में बड़ा वो लगता है कि भाई बस अब बच्चा हो गया तो बस सब ख़त्म हो गया, वो टाइम पीरियड ज़्यादा मुश्किल है। उसने बेबी की केयर करनी है, उसको लुक आफ्टर करना है, उसको फीड कराना है।
اچھا اس ٹائم پیریڈ میں اس کو یوزلی سپورٹ سسٹم کوئی بھی نہیں ملتا. ساسیں اکثر سوری ٹو سے لیکن کئی دفعہ کوئی بھی مطلب ساس نہیں چلے کوئی فیمیل ہے وہ کہتی ہے ہم نے بھی تو کیا تھا نا, ہمارے گھر بھی بچے ہوئے تھے, سارے لوگ کرتے ہیں, تمہارے لیے کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہوئی. یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو فیمیل ایکسیپٹ نہیں کرتی, اس کو پہلے ہی اگر پرون ٹو ڈپریشن ہے تو اس کو پھر سائڈ افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں سب سے پہلے ویپنگ ایپیسوڈز ہوں گی, کوئی آپ چھوٹی سی بات کریں گے فیمیل رونا شروع کر دے گی. اچھا کچھ بہت سینسٹیو ہو جائے گی بلا وجہ. اچھا اب ان چینجز کو کوپ اپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو اے سپورٹ سسٹم. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بہنوں کے ساتھ, کزنس کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, ایون فیملی کے ساتھ آپ بیٹھیں, فیملی ممبرس کو گائیڈ کرتے ہیں, اسپیشلی ہسبینڈ کو, اسپاؤس کا, پارٹنر کا سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ اسے گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جس ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہے یہ آپ دونوں کے لیے پریشیس ہے اور کروشیل بھی ہے. اگر آپ اس کو اچھا گزاریں گے تو آپ کے لیے میموریبل بن جائے گا, اگر آپ اس وقت اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر زیادہ. اچھا لیکن ڈاکٹر ارم جو میں نے پڑھا ہے کہ اٹ کین لنگر آن اینڈ پرولونگ فار ایئرز اینڈ ایئرز اف ناٹ ایڈریسڈ میڈیکلی. یس اف اٹ از ناٹ ڈائگنوزڈ اینڈ ناٹ ٹریٹڈ پراپرلی. اچھا ڈائگنوسس وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب سپورٹ سسٹم سے اگر اف کریکٹس اب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئی ہیں, دس مینس دس واز دس از ناٹ گونا, ہاں مائلڈ فارم تھی اور دس از ناٹ گوئنگ ٹو پروگریس. اچھا اگر آپ اس کو وہاں پہ کوپ اپ کرتے ہی نہیں ہیں, آپ اس کو سیپریٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ خود ہی سیٹ ہو جائے گی نا, مطلب یہ چینجز ہے شاید یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی, پھر وہ ایگریویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سالہ سال وہ خاتون پراپر ڈپریشن میں مبتلا رہ سکتی ہے. ہماری زبان میں کہتے ہیں پوسٹ پارٹم بلوز انیشیلی. اگر آپ بلوز کو ٹریٹ نہیں کرتے یوزلی کچھ ویکس تک کے لیے ہوتا ہے, اگر آپ اس وقت ڈائگنوز نہیں کر رہے, ٹریٹ نہیں کر رہے, تو یہ پوسٹ پارٹم سائیکوسس اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن یعنی لانگ ٹرم پھر اس کو میڈیکیشن پہ ڈالنا پڑ سکتا ہے. سو لیکن اس میں بھی ہچکچانا نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. ایون اگر آپ کو ڈلیوری کو کچھ سال گزر چکے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد سے آپ کا مزاج, آپ کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے, تو اگر کسی سے بات نہیں بھی کی ہے اور ابھی بھی آپ کو سننے کو مل رہا ہے تو دین امیڈیٹلی ٹرائی ٹو گیٹ سم گڈ میڈیسن. نہیں ہم یوزلی نا ڈلیوری کے بعد فریکوینٹ وزٹس رکھتے ہیں, جیسے اکثر میرے پاس آتی ہیں. اچھا کم از کم جب 1 یا 2 ہفتے بعد آئی ہیں خود کہتی ہیں کہ بچے کو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا, یعنی بچہ فیڈ جب میں اس کو کراتی ہوں تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو فیڈ کراؤں, مجھے اس کے رونے سے چڑچڑا پن ہو رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, دل کرتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دوں, اور خود ڈپریس ہوتی ہے مجھے ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو یہ سائن ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ اور ایڈریس کریں اس کو. بالکل صحیح. اینڈ دین ایک اور جو ایشو جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی, آپ سن رہی ہیں سادیہ, ساری آپ نے ان ساری چیزوں کے درمیان میں آپ کا جو بون کا وہ سارا چل رہا ہے ساتھ ساتھ, اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرنا, بلکہ بتا دیجیے یہ ٹائم جیسے ہم بات کریں ڈپریشن کا, ڈلیوریز کا, پریگننسیز کا, یہ جو ایک خواتین کا فرٹیلیٹی ایج جسے کہتے ہیں, اس دوران میں کیسے وہ اپنی ہڈیوں کی خیال کرے کہ ایونچولی لیٹر آن وہ آسٹیوپینیا اور آسٹیوپوروسس کا شکار نہ ہو جائے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وائٹامن ڈی کے ٹیسٹ کتنے مہنگے ہیں, دوائیاں کتنی مہنگی ہیں, اور ہمارے یہاں لوگوں میں جیسے دیکھا جاتا ہے کہ جی گئے کیمسٹ پہ دوائی ایک لے لی, کوئی طاقت کی دوائی لے لی, کوئی وائٹامن لے لیا, جی اس سے طاقت آ جائے گی ہڈیوں کو, پٹھوں کو. یہ کچھ مسکانسیپشنز لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, اور اس میں خواتین کا بھی کافی وہ رول ہے کہ بس کسی سے واٹس ایپ پہ سن لیا, کسی سے فون پہ سن لیا, تو وہ دوائی جا کے لے لی اور استعمال کرنا شروع کر دی. میں یہاں پہ اس ساری چیز کو منع کروں گی, بلا وجہ سے ایک تو دوائی مت لیں, اور جو پیسے آپ نے دوائیوں پہ خرچ کرنے وہی پیسے آپ کھانے پینے کے اوپر خرچ کر دیں. لیکن ہمارا وہ اگین سائیکولوجیکل ایک وہ جو چیز بنی ہوئی ہے نا کہ اچھا طاقت کی دوائی کھا لی تو بس سب ٹھیک ہو جائیں گے, بشک سارے دن ہم بھوکے رہے ہیں, اچھا وزن کم نہیں ہو رہا, ہم تو سارے دن بھوکا رہتے ہیں. تو اس طرح کی جو ایک ہمارے دماغ میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں نا, ان کو نکالنا بہت ضروری ہے. تو اگین ہم دوبارہ یہ بات کریں گے کہ اپنی خوراک کو اچھا کریں. خوراک میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بہت مہنگائی ہے بھائی, سمپل چیزیں جو آپ کے پاس موجود ہیں, جو آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. انڈا استعمال کریں, دودھ استعمال کریں, جس قسم کا بھی گوشت آپ کے پاس. آج کل موسم تو آ گیا سردیوں کا, اور مچھلی بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں جتنے وائٹامنز ہیں یہ ہڈیوں کے لیے, جوڑوں کے لیے بہت اچھے ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور اس کا استعمال کریں. فروٹس کا استعمال کریں, ڈرائی فروٹس آ گئے ہیں ان کا استعمال کریں. یہ جو ہمارے گرین ویجیٹیبلز, ان میں پالک ہے, ساگ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, ان میں آئرن ہے, ان میں کیلشیم ہے, آپ ان کو استعمال کریں. تو بجائے اس کے کہ آپ مہنگے نسخوں اور مہنگے ڈاکٹر پہ شکایت بھی کریں کہ مہنگے ٹیسٹ کروا دیے, آپ وہ چیزیں کریں جو آپ کے پاس موجود ہیں. بس تھوڑا سا دھیان کریں کھانے کے وقت کہ میں جو کھانے جا رہی ہوں یا کھانے جا رہا ہوں, کیا یہ میرے لیے صحیح ہے, یا بس بھاگتے بھاگتے کوئی پیزا برگر پکڑ لیا اور کھا لیا اور پیٹ بھر لیا. یہ آپ تھوڑا سوچ کے اگر کھائیں تو آپ آگے جا کے اپنے لیٹر آن لائف میں ان مسئلوں کا شکار ہوں گے ہی نہیں. لیکن خواتین دودھ بھی تو نہیں پیتی ہیں یا اس طرح کی چیزوں کا انٹیک بھی تو نہیں رکھتی ہیں جو کیلشیم کے مین سورسز ہیں ہمارے یہاں پر,
تو جو لوگ نہ دودھ پینا چاہیں یا ان کا نہ اچھا لگتا ہو، تو آپ ڈائٹیشین تو نہیں ہیں، لیکن کیا ریکمینڈ کرتی ہیں پھر وہ کیلشیم کی اپنی ڈیفیشنسیز کو کیسے کور کریں کہ ان کی بون ہیلتھ ٹھیک رہے، ان کا کیلشیم جو ہے باڈی میں صحیح رہے؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، میرا جواب یہی ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے جیسے پہ ہم بات کر رہے تھے کہ پیشنٹ سامنے آتا ہے اور نظر آپ کو آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہیں، یہ پتلی ہیں، یہ انڈر ویٹ ہیں، شکل سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میل نرشڈ ہیں. بعض دفعہ اگر ماں ساتھ ہے یا بہن ساتھ ہے، کوئی فیملی ممبر ہے، وہ کہتا ہے کہ بچی کچھ کھاتی ہی نہیں ہے، یہ سارے دن بس بیٹھی رہتی ہے، کوئی اسنیکس وغیرہ کھا لیے، کچھ اور کھا لیا، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈیفیشنسیز اس کے اندر موجود ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ سپلیمنٹس ہمیں دینے پڑتے ہیں. اچھا پتہ ہے کچھ سپلیمنٹس جو ہیں ہمارے پاس آج ڈائٹیشین نہیں ہے کوئی موجود، لیکن آپ لوگ شاید ریکمینڈ کرتے ہو کہ بہت زیادہ نیچرل سپلیمنٹس ایسے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں خواتین جو ہیں وہ السی بہت استعمال کرتی تھیں. السی سچ اے گڈ سورس آف ایسٹروجن کہ ایک ٹائم، اور خاص طور پہ یہ جس مینوپاز کے ٹائم کا ہم ذکر کریں اس میں ایسٹروجن ہی ہمارا جو ہے وہ ڈراپ کر رہا ہوتا ہے. تو اور آپ اگر نوٹ کریں تو اس ایج کی خواتین جو ہیں وہ السی اور السی کی پنیاں اور اس طرح کی چیزیں بڑی بنا کے استعمال کیا کرتی تھی. تو ایک نیچرل ان کو سورس جو ہے وہ ایسٹروجن کا مل جاتا تھا. اب آج کل کی لڑکیاں ہو گئی ہیں ماڈرن، اب انہوں نے وہ تو کھانا نہیں ہے جو دادی کھاتی تھی یا اماں کھاتی تھی، اور اب وہ کہتی ہیں کہ اب ایسٹروجن جو ہے وہ تو لو ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی بڑی مصیبت دہ ہو گئی ہیں نا. اینڈ دین جیسے وہ پھول مکھانے ہوتے تھے، مجھے نہیں پتا آپ لوگ واقف ہیں اس سے یا نہیں، دیٹ از اے ویری گڈ سورس آف کیلشیم ایز ویل، اور بہت ساری چیزیں اس کے تھرو ملتی. تو یہ چیزیں ہماری نیچرل ڈائٹ کا حصہ ہوتی تھیں جو کہ اب نہیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل رکھا کریں. سیما آپ کی ڈائٹ کیسی ہوتی تھی، کیسا آپ اپنا خیال رکھتی تھیں؟ میں فروٹس کھاتی تھی، دودھ پیتی تھی اور جوس پاپیتے کا بس. اور اس میں مجھے جب کیمو تھراپی شروع ہوا تھا نا تو بالکل مجھے یہ خون کی کمی نہیں محسوس ہوئی تھی نا. جب میں نے اپنی خوراک صحیح رکھی تھی جی، اور کھانا پینا جیسے عام ہوتا ہے بس ایسے ہی. ابھی جو ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں یہ پر کیمو تھراپی میں کچھ اچھا نہیں لگتا نا، پر کھانا تو چاہیے لازمی. کھائیں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے نا. جب کھائیں گے، وہ ڈاکٹر کہتے تھے نا کہ وہ پیٹ سے ہو کے بھی آ جائے نا، تو جب پیٹ کو بھی پتہ چلے گا ہمارے پیٹ میں کچھ چیز آئی ہے تو وہ پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے نا. چلو الٹیاں آ بھی جاتی ہیں نا، ہم اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں. کھانے کو ایز اے میڈیسن آپ لیں کہ ایٹ لیسٹ کچھ تو لیں. تو میں نے اپنی کوشش جاری رکھی تھی. دن میں 4-5 دفعہ میں کرتی تھی، پھر بھی میں کھانا نہیں چھوڑتی تھی. کہتی تھی نہیں خیر ہے. پیچھے ابھی دیکھو میرا ہسبینڈ ہے، میرے بچے ہیں نا، تو ان کو بھی تو دیکھنا تھا نا، خالی مجھے تو نہیں دیکھنا تھا. بس میں رٹ لگائے بیٹھ جو مجھے کینسر ہے، میں مر جاؤں گی، میں ایسے ہوگا ایسے ہوگا. غلط سوچیں گے تو غلط ہی ہوگا نا. اچھا سوچیں گے، اچھے کی امید رکھیں گے تو اچھا ہی ہوگا نا. تو بس میں نے اچھا سوچا، اچھا کھایا، اچھا سوچا. یہ اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کو کس نے بتائی تھیں؟ بتائی کس نے؟ جب یہ ٹائم آ جاتا ہے نا تو یک دم سے سب کچھ ہو جاتا ہے، انسان اور زیادہ سنبھل جاتا ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب میں نے کچھ سوچا نہیں تھا، مجھے یہاں آ کے کچھ بولنا ہے نا، اس طرح خود بخود آ جاتی ہے جب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. جب اس لیکن سیما یہ پتہ ہے یہ بلیسنگز ہیں. بہت سارے لوگ جب کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کا ایک قول ہے، مصیبت میں گھبرانا ایک اور مصیبت ہے. ایک تو مصیبت ہے آپ پہ جو بھی پریشانی اللہ کی طرف سے، ایک ہمیں بیماری نہیں مارتی، سوری ہمیں بیماری نہیں مارتی، ہم سوچتے ہیں نا، ہمیں وہ سوچ مار دیتی ہے. میں اندازہ میں نے اس ٹائم لگایا تھا، جسٹ مجھے کیمو تھراپی پہلے لگا تھا نا، اس ٹائم میں نے سوچا تھا نا، سب بیٹھی تھی خواتین، کسی کو لگ رہا تھا، کسی کو الٹیاں ہو رہی تھی، کسی کو موشن ہو رہے تھے، ہر کسی کی اپنی تکلیف تھی. شکر الحمدللہ مجھے کچھ نہیں ہوا تھا. میں کہتی تھی سب کو اس طرح تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا پتہ مجھے دوسرے کیمو تھراپی میں ہو جائے. جب میرے 3 کیمو تھراپی ہوئے نا، پھر جا کے مجھے الٹیاں لگی نا، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے سمجھا کہ کیمو تھراپی کے ساتھ ہو رہا ہے نا. تو تھوڑی تھوڑی ہمت بھی ملتی گئی، اور جو خواتین آئی میں نے ان سے پوچھا، ان کو دیکھا تو دگنی ہمت بڑھ جاتی ہے. کوئی خواتین تو اس طرح آ جاتی تھی کہ مجھے ڈرا ہی دیتی تھی، خود میں ڈر دیتی تھی. میں نے کہا مجھے سے بات ہی نہیں کرنی. اچھا، جو مجھے ڈراتا تھا نا، یقین میں ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی. اچھا، کہ میں کہتی کیوں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، آئی ہے تو گزر ہی جائے گی. لیکن نیما کو تو یہ بھی ایک سپورٹ سسٹم ہے. جب آپ جائیں نا کسی کینسر سینٹر یا آنکولوجی، اس میں تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ ہر ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یوزلی بچے بھی ہوتے ہیں جن کی کیموز چل رہی ہوتی ہیں، تو کئی دفعہ ان کو دیکھ کے بھی انسان کو حوصلہ اور ہمت بنتی ہے. لیکن جو آپ باتیں کر رہی ہیں نا،
یہ بہت بڑے بڑے جو کورسز کروائے جاتے ہیں اور گائیڈ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, حوصلہ نہیں ہارنا ہے. بڑی بات تو یہ ہے حوصلہ ہونا چاہیے نا, ہمت ہونی چاہیے. چلو آ بھی گئی ہے, ہم میرا رونے سے تو بیماری نہیں جا رہی تھی نا, رونے سے یہ ہو رہا تھا میں پیچھے جا رہی ہوں, میں مرنے پہ آ رہی ہوں, میرے بچے, میرا ہسبینڈ, اس کا کیا بنتا ہے. تو میں چلو میں پریشان تو ہوتی تھی, اس طرح نہیں ہے کہ اتنی بیماری سن کے تو میں چپ تو نہیں ہوگی نا. یقین میں نے پہلی دفعہ میں بالکل زیادہ روئی تھی نا, رو رو کے نا, پھر میں نے کہا تھا رونا بھی ہے ہنسنا بھی ہے, تو اس سے اچھا بندہ ہنس لے. تو جب میں روتی تھی تو میرے بچے پریشان, میرا اس سے تو زیادہ میرا شوہر پریشان ہو جاتا تھا نا, کہ وہ بھی رونا شروع ہو جاتا تھا کہ آپ پریشان ہوتی ہو تو ہم بالکل آپ سے بالکل پیچھے جا رہے ہیں, آپ ہم لوگوں کی ہمت ہو نا. تو بس میں نے یہ سوچا, میں نے کہا چلو میرے خوش ہونے سے کسی کو اتنی ہمت مل رہی ہے تو میں خوش کیوں نہ رہوں. زندگی ہے تو یہ بیماری نہیں مارتی, بس زندگی ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہوتا. میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں, یہ مجھے بیماری لگی ہے نا, شکر الحمدللہ, میں نے تو اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوئی. اچھا, اور آپ نے اس بیماری سے اچھی باتیں سیکھی ہیں؟ جی زیادہ اچھی سیکھی ہے. میں تو اتنا میرا بس دماغ میں اتنا کام نہیں کرتا تھا جتنا میرا اب کرتا ہے. اچھا, چلو ابھی بھی میں فیمارا کھا رہی ہوں, اس سے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے, جیسے یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہے کہ ہڈیوں میں درد, پیچھے گردن میں درد, تو بس میں اس کو رٹ لگائے بیٹھ جاؤں, بس ہڈیوں میں درد ہے تو میں بیٹھ جاؤں, میں معذور بن جاؤں گی, میں یوں بن جاؤں گی. نہیں, جب ہوگا تو دیکھا جائے گا نا. جو ابھی چیز ہے ہم اس پہ تو خوش رہے نا. واجب ہم سب کلیپ کریں گے ماشاءاللہ سے سیما کے لیے, اینڈ لیٹس ہوپ اینڈ وش کہ ہم سب کا یہ پازیٹیو, ہر عورت کو یہ ہمت ہونی چاہیے, میں یہ کہتی ہوں نا. ہم مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں, جی سوچنے سے مر جاتے ہیں. جس دن مرنا ہے اسی دن مرنا چاہیے, اس سے پہلے مرنا جو ہے یہ زیادتی ہے اپنے ساتھ. میں اکثر جب قبرستان جاتی ہوں تو میں ایک بات جو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم کیا کہتے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم آنے والے ہیں تمہارے بعد. لیکن میں وہاں پہ کھڑے ہو کر نا اپنے آپ کو یہ ضرور ریئلائز مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن تو یہاں پہ آنا ہی ہے, ان اندھیروں میں, جب آپ بالکل ان ایکشن میں ہوں گے, کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے. جو دن یہاں پہ نہیں ہے, باہر ہے, لیٹس ڈو سم تھنگ. آنا تو ہے, اس کو جیے, جب اللہ چاہے تو نا. ہم خود کو اپنے آپ کو کیوں ماریں اور جلدی جائیں. ہاں, جو ٹائم ہمارے پاس ہے, جو زندگی ہے, ہم اس میں خوش رہیں نا. چلو یہ نہیں ہے کہ امیر خوش ہیں غریب نہیں ہے, نہیں, خوش ہر کسی کا حق ہے. میں تو یہ کہتی ہوں, میں تو سب کو یہ کہوں گی کہ بیماری نہیں مارتی, بس ہمت ہونی چاہیے, اور تھوڑی بہت, بس زیادہ ہونی چاہیے, تھوڑی نہیں ہونی چاہیے, تھوڑی ہونی چاہیے. پر آگے جب جائیں گے نا, جیسے ہم سیڑھیاں چڑھتے رہتے ہیں نا, جب میں نے ایک سیڑھی چڑھی تھی نا, یقین مانو نا, میں کہتی تھی میں کبھی بچوں گی نہیں. پھر امی کہتی تھی آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی, آپ کے بچے. میں نے کہا آپ لوگوں سے میں بات کرتی ہوں تو آپ مجھ سے سکون سے بات کریں, یہ کیا آپ کہاں تک چلی جاتی ہے. میں نے کہا ابھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں نا, تو میں نے جب ساتھ ہوں تو اب وہ بات سوچیں, اچھا سوچیں, اچھا ہوگا. تھوڑی تھوڑی میں کبھی پریشان ہو بھی جاتی ہوں, چلو انسان ہوں, کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اندر. جیسے ابھی جس چیز کی طرف سیما آپ اشارہ کر رہی ہو نا, یہ بہت بڑا میسج ہے کہ ہم لوگوں کو تیمارداری نہیں کرنی آتی, ہم لوگوں کو حوصلہ دینا نہیں آتا. زیادہ تر کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی ہم دوسرے بیچارے کا حوصلہ توڑ ہی رہے ہوتے ہیں, توڑ لیتے ہیں نا. زیادہ تر عورتیں نا, جیسے وہ ابھی تو خیر میں نہیں ڈری تھی اس ٹائم, جو ڈر جاتی ہیں وہ آگے والے کو بھی ڈراتی ہیں نا, یہ ہوگا یوں ہوگا. میں نے کہا بس یہ اس میں اس طرح ہی ہوگا. میں نے کہا چلو خیر ہے, جو کرے اللہ ہی کرے نا. تو ایک دفعہ لگ جائے کیموتھراپی تو پھر پتہ چلے گا. جب بھی کیموتھراپی لگا میں نے کہا خام خواہ اس نے میرا دماغ خراب کیا, کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا بس اس بات پہ رٹ لگانے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ بات یہ ہے نا کہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. جب ہم یقین نہیں کریں گے تو کس طرح صحیح ہوگا. بالکل صحیح. چلیں, آپ کی باتیں بہت شاندار ہیں, بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر سے زیادہ موٹیویشنل ہیں, اس لیے کہ آپ جو باتیں کر رہی ہو نا وہ ہیں جو کہ آپ کے دل سے آ رہی ہیں, اینڈ وی اپریشیٹ دیٹ. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. جو بھی آپ کی فیلنگس ہیں, تھاٹس ہیں, ہمت کا پیغام ہے, شاید بہت سارے لوگوں کے لیے اس سے ہمت جو ہے ان کی بھی بندھے. بریک کے لیے رکتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.